बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। दिल जो न कह सका वो सब कुछ कहने ही के नहीं, करने के भी दिन आ रहे हैं। यानी चले गए चौधरी साहब भी जाने वाले हैं। मुकला ने कांधों पर उठाकर कुर्सी पर बिठाया, आखिरी वक्त खिलाफ हो गए। एक रेफरेंस भी आ गया, चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला एपीसी के बाद 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। नए आर्मी चीफ के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के इम्कानात बढ़ गए। ड्रोन हमलों की पादाश में नेटो सप्लाई रोकने की पॉलिसी पर हर तरफ से तनकीद जारी है, मगर अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा। खान साहब फैसले पर नजरसानी करें। 7 अरब की करप्शन। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कमीशन लेकर नाकारा असलहा खरीदा। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून अपनी गर्दन पर ले लिया। खुदा की पनाह। किसी ने कहा था कि ये महकदा है, यहाँ का निजाम उल्टा है। जो लड़खड़ा ना सका पी के हो गया बदनाम। पाकिस्तान के कारखाना सियासत का भी यही दस्तूर है। यहाँ ये जो उल्टे काम ना करे इसके हुकूमत होने पे शक होता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कायम होते ही इसी दस्तूर की पासदारी की, तो यहाँ वक्त के इस्लाहकार कहलवाने वाली शख्सियत यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथों हुकूमत को नाकामी हुई। नवाज शरीफ साहब ने दोहरी शहरियत रखने वाली अपनी एक करीबी शख्सियत जनाब शुजात अजीम को हवाबाजी का मुशीर मुकर्रर किया, तो अदालत की मुदाखलत पर उन्हें यह ओहदा छोड़ना पड़ा। 3 नवंबर को होने वाले गैर आईनी इक़दाम के वक्त जनाब जाहिद हामिद परवेज मुशर्रफ के वजीर कानून थे। नवाज शरीफ साहब ने 11 मई के बाद जब अपनी काबीना की तश्कील की तो वजारत कानून का कलमदान इन्हीं जाहिद हामिद साहब के हिस्से में आया। एक दरखास्त के जरिए जब नवाज शरीफ साहब की दरिया दिली की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाई गई तो बादल नखास्ता जाहिद हामिद साहब को भी वजारत कानून से अलग होना पड़ा। खुदा करके वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ तवील मुशावरत करके चौधरी कमर जमान को चेयरमैन नैब तैनात किया। अदालत ने NICL केस में इन्हें फरीक करार देकर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। इसी तरह हज करप्शन केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अखबारी खबर पर सख्त बरहमी का इजहार किया, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद ही पावर कंपनियों के सरबराहान तब्दील किए जाएंगे। चूंकि चीफ जस्टिस शफाफियत चाहते हैं और पावर कंपनियों के सरबराहान को तब्दील करने के बाद ये इम्कान होगा कि वो अदालत चले जाएंगे और अदालत हुकूमती इक़दाम को कल अदम कर देगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि चीफ जस्टिस कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत फहमी में ना रहे, कानून की हुक्मरानी का निजाम कायम रहेगा। कानून की हुक्मरानी का निजाम मजबूत है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मौजूदगी में 1.5 दर्जन के लगभग कौमी इदारों के सरबराहों की तकर्री का अमल मुकम्मल नहीं किया। इन इदारों में पाकिस्तान स्टील मिल्स, OGDCL, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, PPL, PSO, NICL, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, PIA, नेपरा, PTA और दूसरे बड़े बड़े इदारे शामिल हैं। पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान की इंतजामिया पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सूरत में एक जबरदस्त चेक रहा, जिनके होते हुए पिछली और मौजूदा हुकूमत को अपनी मनमानियां करने में शदीद मुश्किल का सामना रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 11 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब को खुलकर खेलने का पूरा मौका मिलेगा। एक दूसरी भारी शख्सियत जनरल कियानी की थी, जो परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में तश्कील पाने वाले एक बड़े सेटअप के निगरान और जामिन थे। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की मुदाखलत पर NRO के जरिए वजूद में आने वाले सेटअप को अगले मरहले में दाखिल करके वो भी कल अपने घर जा रहे हैं। सो नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान खुला पड़ा है। नवाज शरीफ साहब की शुफ्ता तबीयत जो मई के बाद से तफक्कुरात में दब गई थी, नवंबर के आखिरी अशरे में बहाल होना शुरू हो गई है। आज जनाब नवाज शरीफ ने ताजरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए पहली बार नाम लिए बगैर अदालत के एक इक़दाम पर तनकीद की। समझता हूँ कि जो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर्स की जो बात की है, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल उनका हक है। दूसरा मुल्क जहाँ की वो नेशनैलिटी लेते हैं, उन्होंने अगर उनको नेशनैलिटी दी है और पाकिस्तान की नेशनैलिटी होते हुए दी है, तो हम अपना खामखा ऐसे ही बीच में जो है वो ये कहते फिरें कि ये ड्यूल नेशनैलिटी जो ना इसको हम कबूल नहीं करते, हमें यानी कि उन पे ये अपना उनकी इंटेग्रिटी को डाउट करने वाली बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब रवैया है और मैं इंशाल्लाह इस पे कानून भी बनाना पड़ा, बनाएंगे इंशाल्लाह हम। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के किसी एक इक़दाम पर कभी उफ तक न की। लगता है कि मोहतात नवाज शरीफ अब कदरे फ्री स्टाइल में हुकूमत करेंगे। अदालत को खातिर में लाए बगैर और नए फौजी सरबराह की जड़ें पकड़ने से पहले कई अहम फैसले मुमकिन हैं।
दहशत गर्दी के हवाले से जंग और भारत के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में अहम पॉलिसियां आइंदा चंद माह में देखने में आ सकती हैं। ताहम अदलिया के हवाले से बहुत से अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की निस्बत उनके जानशीन जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी दबंग नहीं बल्कि खुशगुफ्तार, नरम खू और हलीम तबीयत के मालिक हैं। मगर इधर उनके चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उधर उन्होंने लाहौर की जेल में कैदियों के खाने से छिपकली निकल आने पर सुओ मोटो नोटिस ले लिया। इस सुओ मोटो नोटिस के बाद नवाज शरीफ साहब का ख्याल आते ही ये शेर जुबान पर आ जाता है कि न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। सवाल सादा सा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जनरल कियानी के बाद नवाज शरीफ के पास खुलकर खेलने का मौका है। क्या वो अब मुकम्मल इक़्तिदार इंजॉय करेंगे? मारूफ कॉलम निगार, तज्जियाकार जनाब इरफान सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ अब कुछ रिलीफ महसूस कर रहे होंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके दिल में क्या है या उनके जहन में क्या है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि ये दो बड़े ही अहम ओहदे हैं। आर्मी चीफ़ का ओहदा हमारी तारीख़ को अगर आप पेश नज़र रखें तो बड़ी अहमियत रखता है। ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि 33 बरस तक कमोबेश हमारी 66 साल तारीख़ में फ़ौजी आमरों की फरमा रवाई रही है और नवाज़ शरीफ साहब भी बराह रास्त एक आमरीत के डसे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी का एक चीफ़ लाने के बाद किसी हद तक तो इत्मीनान और आसूदगी महसूस करेंगे, लेकिन गुज़श्ता जो मुशर्रफ साहब का दौर आया था वो भी तकर्री उन्हीं के दौर में हुई थी और उन्हीं की मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक हुई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त में यानी 99 में और अब 2013 में बड़ा फ़र्क आ चुका है। हम काफ़ी आगे आ गए हैं और तारीख़ बदल चुकी है, ज़माने के रुझानात तब्दील हो गए हैं, मीडिया का रुख तब्दील हो गया है, सियासतदानों का रुख तब्दील हो गया है, अदलिया ने बड़े तवाना फ़ैसला दे दिए हैं। सो हम एक नए पाकिस्तान के अंदर जी रहे हैं और नए पाकिस्तान के अंदर जब हर तरफ सोच की तब्दीली आ रही है, जहन तब्दील हो रहे हैं, दिलचस्पियाँ बदल रही हैं, तो यकीनन फ़ौज भी एक नए जहन के साथ और एक नई सोच के साथ माजी का जो उसका बोझ है उसके कंधों का उसे उतारने की कोशिश करेगी। और जो एक छोटी सी रिवायत डाली थी कियानी साहब ने जमहूरियत के तसलसल के लिए आमरीत से गुरेज करते हुए, उस रिवायत को मेरा ख्याल है तक़वियत मिलेगी। और अगर उस रिवायत को तक़वियत मिलती है तो नवाज शरीफ साहब का ज़हन अगर आप पढ़ते हैं और उनका माजी देखते हैं तो वो बड़ी हद तक आज़ादाना फ़ैसले करने के आदी हैं, ऐसे फ़ैसले जो इस्टेब्लिशमेंट की जो बालादस्ती है उससे महफूज हों। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर एक नई रिवायत कायम होती है और फ़ौज अपना पूरा वज़न जमहूरियत के पलड़े में डालती है तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छा होगा और मुल्क के लिए और कौम के लिए बहुत अच्छा होगा। कई अहम तकरीरियाँ चीफ जस्टिस के जाते ही हो सकती हैं। 18 इदारे हैं जिनके सरबराहान लगाने हैं, शायद इसीलिए इंतज़ार हो रहा था। यकीनन ये एक पहलू था कि वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत आने के बाद से बहुत से अहम ओहदे, बहुत से अहम इदारे उनमें तकर्रियाँ नहीं कर सके थे, लेकिन ख़ुद उन्होंने भी अपने सियासी मंशूर में कहा था कि वो तकर्री का एक बड़ा जामे निज़ाम तजवीज़ करेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया था जो कौम से खिताब किया। सो उन्होंने अपने तौर पे एक फ़ैसला कर लिया था कि ये तकर्रियाँ मैं अपनी सवाबदीद पे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि कुछ इदारे हायर किए जाएंगे, वहाँ पे इन लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे, इनकी सारी दस्तावेज़ात को देखा जाएगा, उनकी रिकमेंडेशन ली जाएंगी। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट एक कह चुकी थी कि एक अलग से भी कमीशन कायम करें, वो कमीशन भी कायम हो गया। सो मेरा ख्याल ये है कि अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चले भी जाते हैं तो ये कमीशन भी मौजूद रहेगा और वो जो इंतखाब का निज़ाम है वो भी बरूए कार रहेगा। हाँ, शायद ये इत्मीनान हो जाए कि इस प्रोसेस से गुजर के आने वाली तकर्रियाँ जो हैं उन पे अदलिया उस हद तक गिरफ्त ना करे जिस हद तक पहले माजी में गिरफ्त करती रही है, तो किसी हद तक तो रिलैक्सेशन शायद वो ज़रूर फील करेंगे। दोहरी शहरियत के मामले पर आज वज़ीर आज़म जो हैं ऐसे लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। इस मामले पर वो कानून साजी कर सकते हैं, अहम पहलू है ये। मेरा ख्याल है दोहरी शहरियत के मामले पे दो राय रहेंगी हमारी सोसाइटी के अंदर, सियासी एलीट के अंदर भी रहेंगी, लेकिन जो बड़ी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और अब तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी और काबिल ज़िक्र जमात है। तहरीक इंसाफ तो बहुत आगे बढ़ के ये मुतालबा करती रही है कि ये दोहरी शरीयत वाला इशू ख़त्म करना चाहिए और तमाम जो पाकिस्तानी हैं समुंदर पार, चाहे उनके पास दोहरी शरीयत है या नहीं, उन्हें यकसा हुकूक मिलने चाहिए। अब मियाँ साहब ने भी वही बात कही है,
تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی قانون سازی کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں تحریک انصاف کی بھی حمایت ہوگی، پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہوگی، اور اس حمایت کے بعد وہ کوئی بھی آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں اور قانون بنانے میں بھی انہیں آسانی رہے گی۔ آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پرائیویٹائزیشن نہیں کئی اداروں کی جا رہی تھی، حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کے جانے کا انتظار ہو رہا تھا، اب اس میں بھی تیزی آئے گی، یہ بھی خبریں ہیں۔ دیکھیں یہ سارے سوالات جو آپ کے ہیں وہ میرا خیال ہے اس بنیادی سوال سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیا جسٹس افتخار محمد چودھری کے رخصت ہونے کے بعد ہم ایک نیا عدالتی ماحول یا ایک نیا عدالتی کلچر دیکھیں گے یا وہ اس کی کنٹینیوٹی جاری رہے گی۔ یہ ہے بنیادی سوال، باقی بہت سی چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک دو فیصلے جو ہمارے چیف جسٹس اب نامزد بھی ہو چکے ہیں اور ویسے بھی انہی کو بننا تھا، تصدق حسین جیلانی، ان کے بڑے امپورٹنٹ فیصلے آئے ہیں۔ حج کیس پہ ان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ پالیسی سازی جو ہے وہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، سو گو بیک ٹو دا منسٹری اور وہاں پہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پالیسیاں اپنی وضع کرائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو انتظامی امور کے اندر ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ عدالت نے اپنے دائرۂ کار کو اپنی حدود سے آگے لے جا کے وہ انتظامیہ کی حدود کار میں داخل ہو گئی ہے، شاید اس میں کمی آ جائے اور شاید ایک نیا کلچر وجود میں آ جائے، لیکن عدلیہ جس آزادی کی حدوں کو چھو رہی ہے اس آزادی پہ میرا خیال ہے نہ تصدق حسین جیلانی کمپرومائز کریں گے، نہ حکومت یہ چاہے گی کہ اس کی حدود کو پامال کرے، لیکن ایک معقول رشتہ آئین اور قانون کی طے کردہ حدود کے اندر جس میں انتظامیہ بے بس نہ ہو جائے، اس کے ہاتھ پاؤں نہ بن جائیں، اس کے فیصلے بالکل خس و خاشاک کی طرح رولتے نہ رہیں، شاید ہم ایک نیا ماحول دیکھنے جا رہے ہیں۔ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد خارجہ پالیسی کے ڈیسیجنز وزیر اعظم اب تمام خود لیں گے یا اب بھی فوج کا کردار بڑا اہم رہے گا؟ دیکھیے فوج کا کردار تو رہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ تو فوج کا کردار امریکہ جیسے ملک میں بھی ہے، بڑا کارگر اور بڑا مؤثر کردار ہے، بھارت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کردار کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ کنسلٹیشن کی ہوتی ہے، مشاورت کی ہوتی ہے، اپنے کنسرنز یا اپنے تحفظات واضح کرنے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ جمہوری لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد جمہوری لیڈرشپ اگر ایک راستہ چنتی ہے تو فوج اس راستے میں رکاوٹ بن جائے یا پس پردہ رہتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے تو ان پہ نہ تو کوئی کسی قسم کی سیاسی آلائش کا کوئی داغ نظر آتا ہے یا اس کا ذکر ہوتا ہے، ایک تھارو پروفیشنل ہیں، اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جنرل کیانی نے اگرچہ فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام تر ان پالیسیوں کا تسلسل بنتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جو مشرف صاحب کے دور میں تھی، چاہے وہ وار آن ٹیرر کی پالیسی تھی، چاہے وہ خارجہ پالیسی تھی، چاہے وہ سیکیورٹی پالیسی تھی، چاہے وہ اخوان پالیسی تھی، تو وہ اسی کا تسلسل رہے اور زرداری صاحب نے اس تسلسل میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ نواز شریف اپنی پالیسی خود وضع کریں گے اور میرا خیال ہے کہ راحیل شریف کا دامن بھی اس طرح کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو نواز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کہی تھی کہ میں اگر بھارت سے تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری کوئی نئی سوچ نہیں ہے، میں سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں، اپنے منشور میں لکھا ہے، اس کے بعد اس قوم نے اگر مجھے اقتدار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم اس پالیسی کی تائید کرتی ہے۔ اگر قوم تائید کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ فوج اس راستے میں مزاحمت نہیں کرے گی۔ عرفان صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو۔ چیف کے جانے کے بعد وزیر اعظم اب زیادہ کھل کر اقتدار کے فیصلے کریں گے۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ وکلاء نے کاندھوں پر اٹھا کر کرسی پر بٹھایا، آخری وقت خلاف ہو گئے، ایک ریفرنس بھی آ گیا، چیف جسٹس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان 11 دسمبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی شخصیت پاکستان کی تاریخ میں ایک حوالہ بن کر رہے گی، تاہم انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے یا برے الفاظ میں، یہ معاملہ آنے والے وقتوں میں خود بخود طے ہو جائے گا۔ اس بحث سے ہٹ کر یہ طے ہے کہ جناب افتخار محمد چودھری ایک ہنگامہ خیز شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے پاکستان میں عدلیہ کو ایک نئی طرح دی۔
وہ عدلیہ جس نے اپنے ایک حکم کی عدولی پر ملک کے پہلے متفقہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، ملک کے طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں کی باز پرس کی۔ ان کے کریڈٹ میں سب سے بڑی بات یہ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اکیلے ہی اپنی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ ملک بھر کے وکلاء نے چیف جسٹس کو تنہا نہیں رہنے دیا۔ چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک وکلاء نے لاٹھیوں اور سنگینوں کے سائے میں چلائی، چیف جسٹس کو کندھوں پر بٹھا کر انصاف کے ایوان تک پہنچایا، بلکہ وکلاء نے 2 بار یہ تحریک چلائی۔ چیف جسٹس پاکستان کا دور منصبی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے اور وہ واحد چیف جسٹس ہیں جن کو عوامی سطح پر سب سے زیادہ مقبولیت ملی، لیکن اب جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں چند دن باقی بچے ہیں تو حالات نے وہ رخ لیا ہے کہ وکلاء ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، وہی وکلاء جنہوں نے ان کی بحالی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی۔ فیصل آباد، ساہیوال، گجرانوالہ، سرگودا اور ڈیرہ غازی خان میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ بنوانے کے لیے جمع ہونے والے وکلاء پر سپریم کورٹ کے اندر ہونے والے تشدد کے بعد پانسا پلٹ گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کونسل نے چیف جسٹس کے اعزاز میں اپنی آج کی الوداعی تقریب منسوخ کر دی۔ ملتان کے وکلاء بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی محتسب انسداد تشدد برائے خواتین یاسمین عباسی، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی سابق جج اور وفاقی سیکرٹری قانون بھی رہ چکی ہیں، نے چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ججوں کے خلاف ریفرنس صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے۔ اس ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ 3 نومبر کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر کوئی عدالت نہیں لگی تھی اور نہ ہی اس روز کسی ممکنہ پی سی او کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کو بنیاد بنا کر جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے بنائے ہوئے ججوں اور باقی پی سی او ججوں کو فارغ کیا گیا۔ یاسمین عباسی کا الزام ہے کہ 3 نومبر کو دراصل کوئی حکم ہی جاری نہیں کیا گیا اور جو حکم نامہ 3 نومبر سے متعلق ریکارڈ پر لایا گیا ہے، اس پر ایک جج نے اپنے دستخطوں کے ساتھ تاریخ 3 نومبر 2007 کے بعد کی لکھی ہے، لہٰذا چیف جسٹس اور باقی جج غلط بیانی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس صاحب کے منصبی دور کے آخر میں ان کے خلاف اس طرح کا ماحول بنانا کیا سوچا سمجھا منصوبہ ہے یا محض اتفاق؟ اس پر بھی بات ہوگی کہ آئندہ بھی ہماری عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرے گی۔ ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خالد رانجھا صاحب، یہ محض اتفاق ہے یا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ چیف جسٹس کے جانے کے دن قریب ہیں اور ان کو اس طرح متنازع بنا دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین عباسی جو ہیں ہماری سابق جج ہیں اور بڑی ہی معتبر خاتون ہیں اور ہماری سیکرٹری لا بھی رہ چکی ہیں۔ یہ جو انہوں نے بات آج کی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات سن 2007 سے ہوتی آ رہی ہے، عدالتوں میں ہوتی آ رہی ہے، جب ججوں کا کیس چل رہا ہے تب ہوتی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب چونکہ سپریم کورٹ یہ بات سننے کو تیار نہیں تھی لہذا انہوں نے اس کو بطور ریفرنس پیش کر دیا، اور لیکن یہ بات یقیناً قابل غور ہے، کیا واقعی عدالت بیٹھی تھی نہیں بیٹھی تھی، کیا واقعی تمام جج صاحبان وہاں موجود تھے یا نہیں، اور اگر اس کی تحقیق کے لیے بے شمار خط لکھے گئے صدر مملکت کو اور جو پارلیمان کو، اس کی شہادت موجود ہے، لیکن اس پہ اچھا تھا کہ سپریم کورٹ خود از خود اس کا نوٹس لے کے تحقیق کر کے اس کو تبھی فارغ کر دیا۔ اب بہت دیر نہیں ہوگی ان سب معاملات کو اٹھانے میں، اور بارز جو ہیں اکثر بارز کیوں خلاف ہو گئی ہیں جبکہ عوام میں چیف جسٹس صاحب اب بھی بہت مقبول ہیں؟ گزارش ہے جی کو جو وکلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قرض ہے عدلیہ کے اوپر، انہوں نے عدلیہ کو بحال کرایا اور عدلیہ نے ان کو ری پے کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہائی کورٹس ہیں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ لے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چیف صاحب سے جب وہ ملتے تھے تو چیف صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا، واللہ علم درست یا نہیں، لیکن اگر وعدہ کیا تھا اس وعدے کا وفا ہونا چاہیے تھا اور پھر ان کی بات مانتے یقیناً they're hurt۔ اور یہ بات تو ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ روز وکلاء کی اسلام آباد میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں سے وہ ایک اچھا پیغام لے کے اپنی بارز میں جاتے تھے۔ اب کس منہ سے بار میں جائیں کہ ہاں جی چیف صاحب نے تو جانے سے پہلے یہ کام کرنا تھا، نہیں کیا، آیا یہ بات آپ درست ہے غلط ہے میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک ہوپ دلائی گئی تھی وکلاء کو کہ ہم انصاف کو دہلیز میں لے کے جائیں گے اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ہائی کورٹس قائم کریں گے۔ یہ ڈویبل تھا یا نہیں تھا
اس پہ پہلے انکار ہو جانا چاہیے تھا. اگر اقرار کیا تھا تو پھر جانے سے پہلے ان کی توقع یہ ہے کہ چیف صاحب یہ کر کے جائیں. چیف جسٹس کے رخصت ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے ان کی لیگیسی جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ جاری رہے گا؟ گزارش یہ تھی کہ میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں اور جو ہے نا یہ ایکٹیویزم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ شروع اس کا آغاز ہوا تھا سیلون میں, وہاں 10 سال چلا یہ کام, انہوں نے اس کو واپس لے لیا. وہاں سے ہندوستان آیا, ہندوستان میں 10 سال چلا, 12 سال چلا, انہوں نے اس کو ٹھپ کر دیا. وہاں سے پاکستان آیا 90 کی دہائی میں, ہم نے بھی چلایا اس کو, اور پھر اس کا احساس ہوا کہ اس کے فائدے کم ہیں, نقصان دہ زیادہ ہے, کیونکہ انصاف کا بیسک تقاضا یہ ہے ایکسیس ٹو جسٹس فار آل, ہر فرد کو ایکسیس حاصل ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ہاں جی سو موٹو ایکشن الف کا لیا ہے, بے کا نہیں لیا, پے کا لیا ہے, زوال کا نہیں لیا, تو پھر دل آزاری ہوتی ہے. چاہیے تو یہ کہ ہر آدمی کو ایکسیس جسٹس پہ, اور میرا خیال ہے یہ رول بیک کریں گے. جی خالد رانجھا صاحب, آخری سوال, یہ متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اب چیف جسٹس کو؟ اتنے وہ مقبول تھے, یہ ریفرنس کوئی پہلا نہیں, اس سے پہلے عابد ساقی لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, انہوں نے بھی ریفرنس دائر کیا تھا, اب یہ دوسرا ریفرنس ان کے خلاف آ رہا ہے, کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ یہ تیسرا ہے. ایک پہلا وہ بھی تھا جو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ دائر ہوا ہے بیلا فائڈلی, اس کو کسی سپریم کورٹ نے خارج نہیں کیا پہلے ریفرنس کو, یہ کہا کہ ہاں جی وہ غلط طور پہ دائر کیا گیا تھا میلا فائڈلی مینر. تو یہ تیسرا ریفرنس ہے, دوسرا نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا, آئینی اور خیر ہمارے ساتھ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ کچھ رول بیک ہوگا, اور وکلا سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, وہ دل برداشتہ ہیں, اس طرح سے ناراض نظر آ رہے ہیں. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ اے پی سی کے بعد 1 انچ آگے نہیں بڑھا. نئے آرمی چیف کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے امکانات بڑھ گئے. آج تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف فرما رہے تھے کہ وہ طالبان سے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے, کیونکہ مذاکراتی امن کا واحد راستہ ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا معاملہ اے پی سی کے بعد 1 انچ آگے نہیں بڑھا, اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے امکانات بڑھ گئے, کیونکہ پاکستان کے نئے سپہ سالار ہی وہ شخصیت سمجھے جاتے ہیں جن کی بدولت پاک فوج کی سیکورٹی ڈاکٹرائن تبدیل ہوئی. راحیل شریف کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے سپوتوں نے ملک دشمنوں سے لڑتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ان کے سینوں پر سجے تمغے عرض وطن سے اس خاندان کی بے لوث محبت کا ثبوت ہے. وہ شبیر شریف شہید اور میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وطن عزیز میں ہونے والی دہشت گردی پر ان کی رگوں میں دوڑتا شہیدوں کا لہو جوش نہ مارے. وطن عزیز میں دہشت گرد بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہیں اور ہم امن کی گردان کرتے رہیں. طالبان ہمارے فوجیوں کے سر کاٹتے رہیں اور ہم مذاکرات کو آخری اور واحد راستہ قرار دیتے رہیں. فوج میں راحیل شریف کی شہرت یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو درپیش اندرونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں. انہوں نے فوج کو جدید خطوط پر تربیت دی, اسے ملک کی سرحدوں کے اندر موجود خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا ہے. عسکری نصاب میں کلیدی تبدیلیاں ان کے کریڈٹ پر ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے راحیل شریف نے جو تربیتی نصاب مرتب کیا, انہیں عسکری حلقوں میں بہت پذیرائی ملی. فوج کو لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے لیے تیار کرنے پر ان کے تحریر کردہ مقالے بھی بہت پسند کیے گئے. راحیل شریف کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے درپیش ہے. پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے فوج اور سیاسی قیادت کی سوچ ایک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوچ اب ایک رہے گی, کیونکہ ہماری امن کی تمام تر خواہشوں کے باوجود طالبان اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑا خطرہ قرار دینے والا عساکر وطن کی قیادت سنبھال چکا ہے. اسی پر بات ہوگی ہمارے رحیم اللہ یوسفزئی, کسی تعارف کے محتاج نہیں. رحیم اللہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی مذاکرات کی طرف جائیں گے آرمی چیف, یا یہ کہیں گے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو حکومت کی پالیسی ہوگی اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا,
اور نواز شریف حکومت کی پالیسی اب بھی یہ ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات چیت تو ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اب دیکھیں حالات کس رخ جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں فوج نے شیلنگ کی تھی، اس لیے کہ فوج کے خلاف وہاں پہ ایک بم حملہ ہوا تھا۔ اگر فوج کے خلاف اس طرح حملے ہوتے رہے تو پھر جوابی کارروائی ہوگی، لیکن بڑی فوجی کارروائی میرے خیال میں تب ہوگی جب حکومت، پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں، اور میرے خیال میں اس کے لیے یہ لوگ انتظار کریں گے، ضرور ایک بار یہ بات چیت کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ تحریک طالبان پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حکیم اللہ مسعود کی موت کا بدلہ لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک صرف ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس کے بارے میں طالبان نے کہا کہ یہ انتقامی حملہ تھا، یہ حکیم اللہ مسعود کا بدلہ لینے کی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا حملہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس کے بارے میں ہم دو رائے قائم کر سکتے ہیں، یا تو طالبان نے کوئی بڑا حملہ کرنے کی فی الحال کوشش نہیں کی، یا پھر ان کے پاس وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے حملے کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ نئے آرمی چیف جن کی زیادہ تر توجہ اندرونی خطرے کی طرف رہی، انہوں نے اس پر مقالے بھی لکھے، ایسے آرمی چیف کے آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے اسٹریٹجی میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے، جو فوجی کارروائیاں کی گئیں یا بات چیت کا فیصلہ ہوا، تو اس میں میرے خیال میں سارے جو جرنیل تھے کور کمانڈرز کانفرنس میں، اس کے اوپر کافی بحث ہوئی اور متفقہ رائے بنی۔ آرمی چیف ٹھیک ہے، وہ سب کا سربراہ ہے، اس کی بات سب مانتے ہیں، لیکن وہ بھی مشورہ کرتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ راحیل شریف جو ان کی حیثیت تھی جی ایچ کیو میں، وہ کور کمانڈر بھی رہے گجرانوالہ میں، میرے خیال میں ان کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے ہر شخصیت کی پھر اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اگر ان کی سوچ یہ ہے کہ اندرونی خطرہ جو ہے وہ اس سے نمٹنا ضروری ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ایک رائے قائم ہوئی، وہ تو اشفاق کیانی نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اندرونی خطرات جو ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، وہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ تو میرے خیال میں پھر وہی پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک کوشش کر لیتے ہیں، حکومت اپنی کوشش کر لے۔ حالانکہ فوجی جو کمانڈر ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ تقریباً 19 بار طالبان سے مذاکرات کی کوشش کر چکے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات ہوئے بھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ حکومت نے اگر کوشش کرنی ہے، مرکزی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا میں، تو وہ ان کی اس پالیسی کا ساتھ دیں گے۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی امن مذاکرات ہو سکیں گے۔ مکمل ہم آہنگی آپ دیکھ رہے ہیں، افغانستان سے تعلقات ہوں، کشمیر کا مسئلہ، بھارت سے تعلقات ہوں، یا یہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہو، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں عسکری قیادت میں اور سول قیادت میں ہم آہنگی ہوگی۔ دیکھیں، مکمل ہم آہنگی تو شاید نہیں ہے۔ یہ انڈیا کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں شاید کچھ سوچ میں فرق ہے۔ فوجی قیادت چاہے گی کہ نواز شریف حکومت ذرا احتیاط سے اور سنبھل کر آگے بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ بھارت کی ہر ایک بات مانی جائے۔ میرے خیال میں افغانستان کے اوپر شاید ان کی سوچ ایک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ راحیل شریف کو کس نے آرمی چیف بنایا ہے؟ نواز شریف نے ان کو بنایا ہے، وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس وقت کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور فوج بھی چاہے گی کہ ان کی پالیسی کا ساتھ دے۔ نواز شریف حکومت کو مینڈیٹ تو حاصل ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں فی الحال یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے، وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں فوج بھی جو ہے وہ ان کو موقع دے گی، لیکن میں جس طرح پہلے کہا، اگر فوج کے اوپر حملے ہوتے رہے، خطرات بڑھتے رہے، طالبان مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تو پھر میرے خیال میں اگلا جو آپشن ہوگا وہ فوجی کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر فوج پر حملے ہوتے رہے تو پھر کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف اور راحیل شریف میں دونوں میں مکمل ہم آہنگی ہوگی۔ ہم بھی دعا گو ہیں۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ड्रोन हमलों की पादाश में नेटो सप्लाई रोकने की पॉलिसी पर हर तरफ से तनकीद जारी है, मगर अमेरिका को फर्क नहीं पड़ा। खान साहब फैसले पर नजरसानी करें। ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी का धरना छठे दिन में दाखिल हो गया है। खैबर के मुख्तलिफ शहरों में तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी के कारकुन नेटो सप्लाई की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि यह धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक विफाकी हुकूमत ड्रोन हमलों पर दोगली पॉलिसी छोड़ नहीं देगी। तहरीके इंसाफ ने हंगू ड्रोन हमले का मुकदमा CIA हुकाम के खिलाफ दर्ज करवाने का ऐलान किया था, मगर IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं FIR में तब्दीली नहीं हो सकती। मगर दूसरी तरफ नेटो सप्लाई रूट में तब्दीली की खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में नेटो सप्लाई की बंदिश की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ईरान से जिनीवा में होने वाले कामयाब मुज़ाकरात ने उसके लिए एक और रास्ता खोल दिया है। कहा यह जा रहा है अंदर खाते अमेरिका ईरान के रास्ते नेटो सप्लाई के मामलात को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय लॉबी भी पाकिस्तान दुश्मनी में पूरी तरह पेश है। भारत की बॉर्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 6 माह कबल अफगानिस्तान के सूबे नमरूज से ईरानी शहर चाबहार तक सड़क मुकम्मल की है। अगर अमेरिका और ईरान के मामला तय पा जाते हैं, सड़कों की तामीर और मरम्मत का ठेका भारतीय कंपनी को मिलेगा। ये रूट अमेरिका के लिए हर तरह से फायदेमंद है। पाकिस्तान के मुकाबले में ये रूट महफूज भी है और सस्ता भी। नेटो सप्लाई तुर्की और यूरोपीय बंदरगाहों से ईरानी साहिली शहर चाबहार तक आएगी, जहां से ये सड़क के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगी। अफगानिस्तान में ये सड़क जिन इलाकों से गुजरेगी वहां गुलबदीन हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी का असर रसूख है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान हिज़्ब इस्लामी से भी इसके मामला तय करवा दे। अगर ईरान राजी हो जाता है तो इससे $40 अरब और राहदारी फीस की शक्ल में फवायद हासिल होंगे। अफगानिस्तान से इनखला के लिए भी नेटो अफवाज यही रास्ता इस्तेमाल करेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को माशी नुकसान बर्दाश्त करना होगा। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत मामला फहमी का सबूत देगी। आज पार्लियामेंट लॉजेस में अमरीकी सफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर रिक वाटर्स तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मिले। वहां पर एक मौका रोजनामे की खबर यह है कि इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के धरने और नेटो सप्लाई की बंदिश पर भी बात हुई। किन मामलों पर बात हुई ये जानते हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी साहब, कोई रिव्यू करने जा रही है तहरीक इंसाफ अपनी इस पॉलिसी को, क्योंकि तनकीद हो रही है हर तरफ से? जी नहीं, हमारा मौक़िफ़ वही है। तनकीद खवास कर रहा है, एक महदूद तबका कर रहा है। आवाम के जज्बात हमारे साथ हैं, आवाम की सोच हमारे साथ है। हाँ, एक मफाद परस्त टोला है जो तनकीद कर रहा है। पहले भी नेटो सप्लाई हमने रोक के देख लिया, अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। अब तो अमेरिका ईरान की तरफ देख रहा है, तो आप नहीं समझते पाकिस्तान का नुकसान होगा इससे? हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ APC के मैंडेट को आगे बढ़ाना है। ये हमारा कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं है, ये एक इज्तिमाई मैंडेट है सियासी जमातों का। अब ये और बात है कि बहुत सी सियासी जमातें जो पब्लिक में कहती हैं और जो प्राइवेटली करती हैं उस पर तज़ाद है। इमरान खान मुसलसल हवाला दे रहे हैं कि दोगली पॉलिसी रही है। विकीलीक्स में भी आया कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा ड्रोन हमले करते रहो, हम तनकीद करते रहेंगे, मजम्मत करते रहेंगे। आप वजीर खारजा थे, कोई तहरीरी मुआहिदा आपकी नज़र से गुजरा? कोई रिटन अंडरस्टैंडिंग मेरी निगाह से नहीं गुजरी। मैंने दफ्तर खारजा से बारहा पूछा और मुझे क्लियर कट कहा गया कोई रिटन अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। जो मौजूदा आर्मी चीफ, अब नए आर्मी चीफ बन रहे हैं, वो तो अंदरूनी खतरा बढ़ा देखते हैं। आपको लगता है वो आपकी सोच के साथ चलेंगे? पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बेपनाह अंदरूनी खतरात हैं, बेपनाह इंटरनल चैलेंजेस हैं जो हमें दरपेश हैं। दहशत गर्दी उनमें से एक है, माशी बुरहान और तनज़्ज़ुली दूसरा है, सेक्टेरियन जो डिस्कॉर्ड है और जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो तीसरा है, और जो हमारे इदारों की ओवर द ईयर्स जो तनज़्ज़ुली हुई है वो चौथा है। बेपनाह इंटरनल चैलेंजेस हमारे हैं और हमें उसका मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी उनमें से एक है, फूड सिक्योरिटी पांचवा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, नेटो कोई अमेरिका तो नहीं है, 52 ममालिक इसमें शामिल हैं। आप क्या विफाकी हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आखिर करे क्या? हम किसी मुल्क के साथ इख्तलाफ मोल नहीं लेना चाहते। नेटो ममालिक के साथ, यूरोपियन ममालिक के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम अमेरिका से भी बेजा लड़ाई नहीं लेना चाहते।
خدا نخواستہ ہم جانتے ہیں، ہمیں ادراک ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قومی فیصلہ ہے، یہ قومی سوچ کا تقاضا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ قوم کے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے، لڑائی لینا مقصد نہیں ہے۔ اور ان قریب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں عمران خان صاحب اور میں، ہم جو یورپین ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہونے والا ہے۔ مگر شاہ قریشی صاحب، نقصان ہو رہا ہے کاروبار کا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، تازہ خبر یہ ہے کہ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی ہڑتال کی بات کر رہی ہے کہ 30 کروڑ کا نقصان ہو گیا، 70 گاڑیاں لوٹی گئیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے۔ جگہ سائی ہو رہی ہے اس بندش پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ متاثر نہیں ہو رہی، کسی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹرک کو نہیں روکا جا رہا، نارمل جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ جاری و ساری ہے، عام جو ٹریفک ہے پبلک کو نہیں روکا جا رہا، صرف نیٹو کنٹینرز کو روکا جا رہا ہے، باقی کسی کو نہیں روکا جا رہا۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ غل غپاڑا نہیں ہوا، کہیں نقص امن نہیں ہوا، بڑے شرافت سے ڈاکومنٹس دیکھے جاتے ہیں، اور جو نارمل ٹریفک ہے اس کو جانے دیا جاتا ہے اور صرف نیٹو کو روکا جاتا ہے۔ اگر نقص امن نہیں ہوا تو پھر یہ سب کیا ہے جو نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف پولیس جو ہے ان کو پکڑ رہی ہے، مقدمے درج کر رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، پولیس نے پکڑا نہیں ہے، پولیس اس میں جہاں ایک دو کچھ ڈرائیورز کے ساتھ ایک جگہ تھوڑا سا غلط فہمی پیدا ہوئی تھی تو وہاں پولیس نے انٹروین کیا تھا کہ ایک نقص امن پیدا نہ ہو، لیکن پولیس نہیں روک رہی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ورکرز یہ روک رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، ورکر صرف پیپلز اپنا اس پہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ورکرز کی سوچ شامل ہو رہی ہے۔ اب ان جماعتوں کے، مثلا پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے ایک این ڈی اے کا موقف آپ کے سامنے آیا، پیپلز پارٹی کے کارکنان مظفر گڑھ میں جو دستی صاحب نے ایک احتجاج وہاں ریکارڈ کروایا تو اس میں پیپلز پارٹی کے کارکنان موجود تھے۔ اب پیپلز پارٹی کی قیادت کی سوچ ایک ہے اور کارکن کی سوچ ایک ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آراء پیدا ہو چکی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر بھی دو آراء پیدا ہو چکی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ کون ملزم ہے اس ڈرون حملے کا، ایف آئی آر کے لیے انہوں نے درخواست بھی دے دی، تو اب کیا امریکن ایمبیسی پر چھاپا ماریں گے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ عمران خان نے وہ کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اس نے پاکستان کی عوام کی ترجمانی کی ہے، اس نے پاکستان کے عوام کے جذبات کی وکالت کی ہے، اور جو ہم نے شائستہ طریقے سے رہتے ہوئے جو حقائق تھے ہم نے سامنے رکھے ہیں، اور کسی لیڈر کو یہ جرت نہیں ہوئی، عمران خان نے جرت کا اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، کہہ رہے ہیں کہ کوئی غل غپاڑا نہیں، اسکرینز پر بھی نظر آ رہا ہے، اور کاروباری لوگ جو ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ اس سے ان کا شدید نقصان ہو رہا ہے، اس طرح نیٹو کی بندش کا بہانہ بنا کر ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف خیبر پختونخوا فرنٹ لائن ہے، اس جنگ میں جتنی قربانیاں یہاں کے لوگوں نے دی ہیں کسی اور نے نہیں دی۔ بیٹوں کی شکل میں والدین کی عمر بھر کی کمائیاں یہاں سب سے زیادہ لٹی، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، یہ بہادر باہمت قوم کٹی پھٹی لاشیں اٹھاتی رہی مگر دہشت گردوں سے ہار نہیں مانی۔ دہشت گردی سے ہونے والی اس تباہی کے پیچھے جتنا دہشت گردوں کا ہاتھ ہے اتنے ہی قصوروار یہاں پائے جانے والے بے ضمیر بھی ہیں، جنہیں فکر تھی اپنی جیبیں بھرنے کی، اور ہوس زر میں ان بے ضمیروں نے اپنی قوم کو دہشت گردوں کے لیے ترنوالا بنا دیا۔ قصہ یہ ہے کہ 2008 سے 2010 تک خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس کو 7 ارب روپے جاری کیے تاکہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین اسلحہ، گاڑیاں اور دوسرے آلات خریدے جا سکیں، مگر ہوا یہ کہ جو اسلحہ خریدا گیا وہ ناکارہ تھا۔ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب خود کش حملہ آور کی شناخت کے بعد پولیس اہلکاروں نے اس پر گولیاں چلائیں مگر سارے کارتوس پس ہو گئے، اور خود کش حملہ آور نے ٹارگٹ پر پہنچ کر خود کو اڑا لیا۔ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اسلحہ خریداری کے لیے ملنے والے 7 ارب روپے کرپشن کی نظر ہوئے۔ اپنوں کے خون کی اس دلالی میں پولیس کے اعلیٰ حکام اور سیاست زادوں نے بھی منہ کالا کیا۔ ناقص اسلحے کی خریداری کی منظوری سابق آئی جی خیبر پختونخوا ملک نوید خان نے دی، جو 2008 سے 2010 تک اس عہدے پر فائز رہے، یعنی کمیشن لے کر ناکارہ اسلحہ اپنے جوانوں کے ہاتھ میں تھما دیا اور یوں سینکڑوں بے گناہ انسانوں کا خون اپنی گردن پر لے لیا۔
مگر حاصل کیا ہوا؟ اب موصوف نیب کی حراست میں ہیں، اپنے کرتوتوں کا جواب دیں گے۔ اس خونی کرپشن میں اور کون کون شامل ہے، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں سما پشاور کے بیورو چیف طارق آفاق۔ طارق آفاق، یہ کیا ہوتا رہا، اب مقدمہ کس سٹیج پر ہے؟ دیکھو اسامہ، جو پس منظر آپ نے بیان کیا تھا، یہ کرک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب کرک میں ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی وہ تانے کے ساتھ ٹکرائی، اور اس سے پہلے جب وہاں پہ پیرادار تھے انہوں نے اس گاڑی کو روکنے کے لیے فائر کیا تو وہ فائر مس ہو گیا تھا، اور اس کے آڑ میں جب تحقیقات ہوئی اور جب وہاں اس معاملے کو وہاں کے ایک سابق صوبائی وزیر تھے فرید طوفان، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اٹھایا تو اس کے بعد پھر ہلچل مچ گئی اور پھر یہ آواز چلی گئی تو نیب کے ایوانوں تک بھی پہنچ گئی، اور نیب نے جب اس کی تحقیقات کا آغاز کیا تو پھر پتہ چل سکا کہ اس میں کتنے یہاں کی جو اہم شخصیات تھی وہ بھی ملوث تھی، اور پولیس کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ اب تک کی جو اس وقت تحقیقات سے اب تک جو پیش رفت اس میں ہوئی ہے تو اس کے مطابق اب تو یہ ہے کہ ملک نوید کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے نیب کی عدالت نے، مقامی پشاور کی جو نیب کی عدالت ہیں اس نے، اور 4 دسمبر تک وہ جسمانی ریمانڈ پر ہے نیب حکام کے ساتھ۔ اس دوران مزید تحقیقات سامنے آئیں گی، اور ہمارے پاس جو انفارمیشنز تھی، ہمارے پاس جو تحقیقات اس سے پہلے جو ہوئی تھی یا اس سے پہلے جو ارشد مجید تھے جو اس کا ایک بنیادی اور مرکزی کردار تھا، جو کنٹریکٹر تھا جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور 1 ارب 80 کروڑ روپے انہوں نے دیے تھے یہاں پہ پولیس حکام کو بھی اور بعض سیاستدانوں کو بھی، ان کے اپنے بقول کہ انہوں نے 36 کروڑ روپے ملک نوید کو بھی دیے تھے یہ اس ٹھیکے کو حصول کے لیے۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا گیا تھا جس کا سابقہ کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ جو یونیفارم فراہم کرتے تھے۔ تو اب 4 دسمبر کے بعد جو ہے تحقیقات مزید جو ہے پیش رفت کا پتہ چل سکے گا، اور عنقریب اس میں مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ اس میں جو ہے ہمارے استعمال ہو رہا ہے، کوئی اندازہ لگایا جا سکا ہے کہ اس اسلحے کے استعمال سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنی جانیں جا چکی ہیں اس ناکارہ اسلحے کی وجہ سے؟ دیکھیں اسامہ، میں نے تو ایک واقعہ آپ کو پس منظر میں ایک واقعہ میں نے بیان کر دیا تھا، اس کے آڑ میں جو نا پشاور نہیں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام تھانے جو ہے اس میں یہی اسلحہ پڑا تھا۔ اس کے بعد جب یہ اسکینڈل سر عام آیا اور جب یہ تش ازبام ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک کوشش کی گئی کہ اس اسلحے کو کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کر لیا جائے یا اور اس چیز کو وائنڈ اپ کر لیا جائے، لیکن اب یہ اتنا طول پکڑ گیا، اتنی وسعت اس نے اختیار کر لی کہ اس میں مزید گرفتاریاں سامنے آئیں گی۔ ابھی میرے خیال سے مستقبل قریب میں آپ دیکھ لیں گے کہ بعض سیاستدان بھی ان کی زد میں آئیں گے، بعض جو ہے پولیس حکام بھی اس کی زد میں آئیں گے، بلکہ یہاں تک تھا کہ جن فوجیوں نے بلکہ فوجی آفیسر آئے تھے انہوں نے اس کو پاس کیا تھا، ان کو باقاعدہ کورٹ مارشل بھی ہوا تھا۔ تو میں جو نا اسامہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مزید اس میں گرفتاریاں ممکن ہے کہ بہت جلد ہو جائیں گی، اور یہ اب تو تفتیش کا جو عمل ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح سے گرفتاریاں بھی ہوں گی اور جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں ان کو قرار سزا ملے گی۔ بہت شکریہ طارق آفاق، بیورو چیف سما کے پشاور سے میں جوائن کیا، انہوں نے اس طرح سے دہشت گردوں کا ساتھ دیا گیا ہے، کرپشن کی ہے، محافظوں نے خود کرپشن کی اور اس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو مرواتے رہے۔ امید کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی، قرار باقی سزا، تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔